इंसान अल्लाह तबारक व तआला का बंदा है, रब चाही जिंदगी इंसान को सुकून अता करती। अल्लाह ताला ने इंसान के साथ आजमाइशें रखी हैं। जिस तरह अल्लाह ताला की तरफ से मिलने वाली नेमतों को कबूल करता है, इसी तरह उसकी तरफ से आने वाली आजमाइशों को भी खुले दिल से इसे कबूल करना चाहिए। और ये बात दुरुस्त है कि वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम, इंसान पर कुछ मुसीबतें वो आती हैं जो उसके हाथों के कसब की वजह से आती हैं। बहुत सारी कौमों पर आजाब इसलिए आए कि उन्होंने बाज गुनाह किए थे, लेकिन ये याद रखिएगा कि आजाब हमेशा गुनाहों की वजह से नहीं आते, तकलीफें हमेशा गुनाहों की वजह से नहीं आती। इंसान दुखों में, मुश्किलात में सिर्फ अपनी गलतियों की वजह से नहीं उलझता, बल्कि नबी पाक अलैहिस्सलातु सलाम ने फरमाया है, अल्लाह ताला किसी बंदे को कोई दर्जा देना चाहता है, उसके आमाल इस तरह के नहीं होते कि उसे दर्जा दिया जाए, अल्लाह उसे किसी मुश्किल में डाल के उसके दर्जे को बुलंद फरमा देता है। बुलंदी दराजात के लिए, कुर्बे इलाही के लिए, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह की मारिफत के लिए भी मसाइब आते हैं। आप देखिए ना, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे ज्यादा तकलीफें अंबिया पे आती हैं, और फरमाया मैं अल्लाह का महबूब हूं, अंबिया का सरदार हूं, मेरे ऊपर सबसे ज्यादा तकलीफें आई हैं, आजमाइशें आ जाती हैं। रब फरमाता है वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफी वल जूअ, हम जरूर तुम्हें आजमाएंगे कुछ खौफ के साथ, कुछ भूख के साथ, व नक्सिम मिनल अम्वाली वल अनफुसी व समरात, जरूर तुम्हें आजमाएंगे फलों की और जानों की कमी के साथ। अगर तुम इसमें साबित कदम रहे, शिकवे न किए, अपने रब की रिजा पे तुम राजी रहे, तो वबश्शिरी साबिरीन, ए महबूब फिर जो मेरी रजा पे सब्र करे उन्हें मेरी जन्नत की खुशखबरी भी अता फरमा दे। हम तुम्हें जरूर आजमाएंगे, खौफ भी, भूख भी, मालों और जानों की कमी भी। मोमिन की ये शान होती है कि वो किसी भी मौके पर अपने रब से शिकवा नहीं करता, किसी भी हाल में अपने रब की शिकायत नहीं करता। नबी करीम अलैहिस्सलातु सलाम ने फरमाया, अगर अल्लाह ताला किसी बंदे को बीमार करे और फिर उस बीमारी पर वो सब्र करे और आने वालों से रब का शिकवा न करे, तो फरमाया अल्लाह ताला ने जो गोश्त उसे दिया होता है उससे बेहतर गोश्त अल्लाह उसे अता कर देता है। अगर अल्लाह ताला की हिकमत गालिब हो और तकाजा उस बीमारी में उस बंदे के इंतकाल के कर जाने का हो, तो फरमाया फिर अल्लाह ताला उसे शहादत का दर्जा अता फरमा देता है। आजमाइशें आ जाती हैं, इंसान पर मसाइब आ जाते हैं, दुख आ जाते हैं, तकलीफों का सामना बंदे को करना पड़ जाता है। अब ये कि उसमें अपने दिल को, अपनी रूह को करार दिया जाए, अपने आप को अल्लाह की रजा पे खड़ा किया जाए और उन हवादस का मुकाबला किया जाए, उन चीजों को देखा जाए और ये गौर किया जाए कि मेरा रब अगर इसी बात में राजी है तो यकीनन उसमें अल्लाह की कोई खास हिकमत होगी। कहत हजरत उमर के जमाने में भी आ गया था, बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तो इन मसाइब में इंसान को थोड़ा सा पहले तो हिम्मत करनी है, फिर उसमें करने का जो काम है वो ये है कि सबसे पहला काम तो ये है कि अपने रब की बारगाह में खुल के दुआ मांगी जाए, अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर इल्तजाएं की जाए, दुआएं की जाए, रब करीम को मनाया जाए। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने में जब कहत आया था तो हजरत उमर नबी पाक अलैहिस्सलाम के चचा को हजरत अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु को लेके मैदान में निकले थे, और क्या खूबसूरत लफ्ज उन्होंने तरतीब दिए थे। अर्ज करते थे, मालिक पहले हम तेरी बारगाह में महबूब पाक को लेके आया करते थे, आज महबूब ने जाहिरी विसाल किया है तो तेरे महबूब के चचा को लेके आए हैं। तो ऐ अल्लाह तू मेहरबानी फरमा, अपने महबूब के चचा का सदका हमें बारिश अता फरमा।
تو بس حضرت عمر نے وہ دعا مانگی, حضرت عباس کو وسیلہ بنایا تو اللہ نے بارش عطا فرما دی. اچھا, پھر یہ دونوں چیزیں ہمیں حدیث صحیح میں ملتی ہیں. ایک نوجوان نے, ایک شخص نے آ کے حضور کی بارگاہ میں عرض کی, یا رسول اللہ بارش نہیں ہوتی, دعا کر دیں. تو نبی پاک نے ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے, اتنے ہاتھ بلند کیے کہ بغلوں کی سفیدی نظر آنے لگی. وہ کہتے ہیں ابھی محبوب کے دستے مبارک پوری طرح چہرے پر پھرے نہیں تھے کہ اللہ نے بارش عطا کر دی. پھر پورا ہفتہ بارش ہوتی رہی تو لوگوں کو اب بارش کی کثرت کی وجہ سے بعض مسائل بننے لگے, تو وہ پھر حاضر ہوئے. عرض کی, یا رسول اللہ دعا فرما دیں, اب تو کچھ مشکلات بڑھنے لگی ہیں. تو حضور نے پھر ہاتھ اٹھائے, کہا اللہ اپنا فضل نصیب فرما, مہربانی فرما. کبھی بارش کی ضرورت ہوتی ہے اور کبھی بارشوں کا کثرت سے ہونا وہ تکلیف کا باعث ہو جاتا ہے بعض جگہوں پر. تو کہتے ہیں پھر حضور نے دعا فرمائی, ابھی چہرے پہ ہاتھ نہیں پھیرے تھے کہ مدینہ منورہ میں بارش ختم ہو گئی. تو سب سے پہلا اور ضروری کام ہمارا آج مزاج بن گیا ہے کہ ہم تبصرے کرتے ہیں, سیاست کرتے ہیں, اس پر بیٹھ کر. اب ایک اور دور آ گیا ہے, ویڈیو بناتے ہیں, موبائل چلاتے ہیں, جو کہ بہت بڑا امتحان ہے ہمارے لیے کہ صرف 20 منٹ موبائل کو ہاتھ نہ لگائیں. بہت بڑا امتحان ہے. ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ بڑی تکلیف میں آ جائیں کہ پورے 20 منٹ گزر گئے. اس پہ ویڈیو بنائیں گے, اس پہ کومنٹس کریں گے, اس پہ یہ کام ہم کرتے ہیں. حالانکہ اگر کوئی ایسی مشکل آ جائے تو شریعت نے ہمیں یہ سبق دیا کہ پہلے دعا, پہلے اللہ کی بارگاہ میں حاضری. اکبر الہ آبادی نے کہا تھا کہ مصیبت میں بھی اب یاد خدا ہم کو نہیں آتی. دعا منہ سے نہ نکلی, جیبوں سے عرضیاں ہی نکلی. ہم محکموں میں درخواستیں دیتے ہیں لیکن دعا کی طرف بڑھتے. بڑا خوبصورت کام ہے. سب سے پہلے تو یہ کرے کہ وہ جو ہمارے بھائی تکلیف میں ہیں, مجبوری میں ہیں, ان کے لیے اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کریں کہ مالک, قدرتوں کا مالک تو تو ہے, ہر چیز تو تیرے دستے کرم میں ہے, اور تو کریم اتنا ہے کہ بندوں پہ تو غضب نہیں زیادہ فرماتا, رحمت ہی زیادہ فرماتا ہے, اور تیری رحمت تیرے غضب پر غلبہ رکھتی ہے. اس لیے مالک تو کرم فرما, اور یہ جو لوگ ہیں تو انہیں اپنے فضل سے ہی آسانی عطا فرما تاکہ اس مشکل سے نکل آئیں. جن دنوں قحط آیا تھا نا مکہ مکرمہ مدینہ طیبہ میں حضرت عمر کے زمانے میں, تو حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں میں نے بغیر گھی کے کبھی کھانا نہیں کھایا تھا, لیکن میں نے قسم اٹھا لی تھی کہ جب تک سب لوگوں کو راشن کھانا میسر نہیں آتا میں بھی گھی نہیں کھاؤں گا. یہ جو اضافی اخراجات ہیں, ایڈوانس گاڑیاں بک کرانا, نئے ماڈل کے موبائل خریدنا, یہ جو ہمارے صرف ناز نخرے ہیں, صرف ان کو تھوڑا سا کلوز کر لو. عجیب بات ہے نا, عجیب ظلم ہے نا کہ ایک بچہ رات کو اس لیے کھانا نہیں کھا رہا کہ اس کی مرضی کا پکا ہوا نہیں, اور ایک طرف میرے ہی وطن میں اس ویڈیو نے بھی میری چیخیں نکلوا دی جس میں ایک بیٹی, اور اس کی عمر بھی بالکل اتنی ہے جتنی میری بیٹی کی عمر ہے, اس سے وہ صحافی پوچھتا ہے, پاؤں اس کے ننگے ہیں اور پاؤں پہ کیڑے چڑھ رہے ہیں, تو اس سے پوچھتا ہے پتر کیا چاہیے؟ وہ کہتی ہے صرف روٹی کھانی ہے, کوئی مطالبہ نہیں, کوئی مطالبہ نہیں. روٹی دا دکھ نہ پوچھو, یہ روٹی بندہ کھا جاندی جی, روٹی بندہ کھا جاتی. اللہ کریم نے فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى, جب تقوی اور پرہیزگاری کا معاملہ ہو تو ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو, ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو, ایک دوسرے کا آگے بڑھ کے بازو تھامو, خیر کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو, آگے نکلو. ہو جاتا ہے کبھی کبھی ایسا کہ ایک بھائی کے پاس بہت زیادہ مال ہوتا ہے, دوسرے کے پاس کم ہوتا ہے, اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یاد رکھنا اللہ تبارک و تعالی اتنی دیر تک تمہاری مدد کرتا ہے جب تک تم اپنے بھائی کی مدد کرتے رہتے ہو. اللہ تمہارا مددگار رہتا ہے. اور یہ جو مسلمان ہوتے ہیں, مومن, کلمہ پڑھنے والے, ان کے بارے میں میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ ایک جسم کی مانند ہے,
ایک جسم کی طرح ہے مومن ایک جسم کی طرح ہے، جس طرح یہ پورا جسم ہوتا ہے. اور حضور نے مثال دے کے بات سمجھائی، فرمایا جسم کا ایک حصہ تکلیف میں ہونا تو سارا جسم اس کا کرب محسوس کرتا ہے. یعنی درد صرف دانت میں ہے لیکن روٹی کھانے کو دل نہیں کرتا، کسی سے بات کرنے کو دل نہیں کرتا، اٹھ کے باہر جانے کو طبیعت نہیں چاہتی، پورا وجود اس کا کرب، اس کی تکلیف محسوس کرتا ہے. فرمایا جس طرح ایک جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہو. آپ مجھے بتائیے نا، آپ کے دانت میں تکلیف ہے تو کیا کبھی آپ کے دماغ نے کہا ہے کہ ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا؟ پیروں نے کہا ہے میں نے نہیں چل کے جانا، یہ تو مسئلہ صرف اور صرف دانت کا ہے، دانت جانے اس کا کام جانے؟ ایسا ہوتا نہیں. دانت میں تکلیف ہوتی ہے تو ذہن منصوبہ بندی کرتا ہے، وہ کہتا ہے یار یہ پتا کرو دانت کا ڈاکٹر کہاں بیٹھتا ہے. پھر آپ کی زبان ہلتی ہے، معلومات کرتی ہے، پھر آپ کے پیر چل کے وہاں جاتے اور پھر آپ اپنے دل سے ما فی ضمیر وہاں بیان کرتے، پھر آپ اپنا کمایا ہوا سرمایہ خرچ کرتے ہیں. بھئی ایک دانت کو تکلیف ہے تو رہنے دو، سارے جسم کو کام میں کیوں لگایا ہے؟ تو معنی یہ ہے کہ جب جسم کا ایک حصہ تکلیف میں ہو باقی سارے سپورٹ کرتے ہیں تاکہ وہ ٹھیک ہو جائے. تو حضور نے فرمایا میرے سارے مومن ایک جسم کی طرح. سارے مکے سے ہجرت کر کے مدینے آئے، گھر بار پیچھے رہ گئے، جائیدادیں پیچھے رہ گئی، کاروبار پیچھے رہ گئے. حضور نے فرمایا تم بھائی ہو. لیکن وہ صحابہ تھے نا، انہوں نے بھائی بھائی اپنے آپ کو صرف تقریروں میں نہیں سمجھا تھا، انہوں نے اپنے آپ کو بھائی بھائی صرف محفلوں کے نعروں میں نہیں سمجھا تھا، انہوں نے اپنے آپ کو بھائی بھائی صرف ادیب شاعر کی شاعری میں نہیں سمجھا تھا. وہ من سے ان کی آوازیں آتی تھی ہم سچ مچ کے بھائی ہیں. انہوں نے طے کر لیا تھا کہ ہم بھائی ہیں. لہذا جب حضور نے کہا نا آپ تمہارے بھائی وہاں سے ہجرت کر کے آئے ہیں تو ان کی مدد کرو، تو پھر انہوں نے صحیح والا بھائی سمجھا. خاکہ رکھ کے اپنا گھر تقسیم کر کے آدھا اپنے بھائی کو دیا، کاروبار بانٹ کے اپنے بھائی کو دیا. جس کے پاس 4 اونٹ تھے اس نے 2 اپنے بھائی کو دے دیے. چلتے کاروباروں میں بھائیوں کو شریک بنا لیا. انہوں نے انہیں اس طرح کر کے رکھا کہ پھر وہ جو مہاجر تھے وہ مہاجر رہے ہی نہیں. انہیں یوں لگا کہ ہم تو ایک گھر سے اپنے دوسرے گھر میں شفٹ ہوئے. انہیں کسی جگہ بھی کوئی تکلیف نہیں آئی. لیکن امیر آدمی غریب کو بھائی سمجھنے کو تیار ہوتا نہیں. تگڑا بندہ چھوٹے کے قریب جانے کے لیے راضی ہوتا نہیں. جب تک وہ خاص ذہن نہ بنے جو ذہن ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا، اتنی دیر تک انسان اس مقام تک پہنچ نہیں سکتا جہاں وہ اپنے بھائی کے لیے خیر کا معاملہ کرے. تو ایک تو یہ کہ ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، ان لوگوں کو اپنا بھائی جاننا چاہیے. چوتھی بات، اسلام کے اندر نا ہر ذی روح کے ساتھ نیکی کرنے کا اجر ہے، ہر تر جگر والے کے ساتھ نیکی کرنے کا ثواب ہے. اسلام کے اندر جو تر جگر رکھتا ہے، جس کے وجود میں روح ہے، اس سے نیکی کرے اجر ملے گا. صحیح حدیث میں موجود ہے نا. اور میرا خیال ہے آپ سب کو وہ حدیث آتی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ساری زندگی گناہ کرنے والی عورت نے کتے کو پانی پلایا تھا تو رب نے بخشش فرما دی. کتا حلال جانور بھی نہیں، کتے کو پانی پلایا، ساری زندگی کے گناہ تھے، اللہ نے معاف کر دیا. کوئی بھی تر جگر والا ہو، آپ مجھے بتائیے ایک کتے کو پانی پلانے سے رب معاف کرتا ہے تو اگر وہ کسی انسان کی خدمت کرے، اور نرا انسان نہیں مسلمان، اور نرا مسلمان نہیں مدینے والے کا غلام، رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والا، اس کے ساتھ نیکی کرنے سے اللہ کتنا اجر عطا فرمائے گا. تو عزیز بھائی، مخلوق خدا سے جب لوگ پیار کرتے ہیں، جب لوگ محبت کرتے ہیں، اور جب ہمارے دل نرم، ہمیں نا مادہ پرست بنایا گیا ہے کچھ عرصے سے، ہمارا ذہن بنا دیا. اور یہ ڈھیر سارے لوگ ہیں جو تقسیم کرتے ہیں ذہنوں کو، ڈھیر سارے لوگ، اس میں بعض مذہبی لوگ بھی شامل ہیں اللہ ماشاءاللہ، جو ذہن تقسیم کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی اپنے لالچ کے لیے لوگوں کو ایک دوسرے سے دور کرتے ہیں. یہ تقسیم کار ہمارا عام حصہ ہے، عام جز ہے. یاد رکھنا، جب قومیں مادہ پرست ہو جاتی ہیں نا، جب وہ ہر چیز کو پیسے میں تولتی ہیں اور پہلے اپنا نفع دیکھتی ہے،
پھر وہ معاشرہ انسانوں کا معاشرہ نہیں رہتا، وہ تاجروں کا معاشرہ ہوتا ہے. وہاں ہر چیز سیل ہوتی ہے، بیچی جاتی. دوستو قلبی طور پر جب دلوں میں گنجائش ہوتی ہے، جب ہمارے دلوں میں وسعت ہوتی ہے، جب ہمیں پیار کرنا آتا ہے، 2 آدمیوں کا کھانا 3 آدمی کھا سکتے ہیں. شرط یہ ہے کہ وہ تیسرے کو بٹھانے کی وسعت رکھتے ہوں. 4 آدمیوں کا کھانا 5 آدمی کھا سکتے ہیں. شرط یہ ہے کہ ان کے دلوں میں گنجائش موجود ہو. یاد رکھنا، ایک چھت کے نیچے ایک ہی گھر کے اندر 4-5 خاندان گزارا کر سکتے ہیں. شرط یہ ہے کہ ان کے دلوں میں گنجائش موجود ہو. شرط یہ ہے کہ وہ قلبی کیفیات وہی رکھتے. لیکن ہمیں نہ کچھ مست سا کر دیا گیا ہے اپنی اپنی دنیا داری میں، کچھ محو سے ہے، کچھ اس طرح کا ماحول بنا دیا گیا. مجھے کیا لینے دے مجھے. مذہبی لوگ بھی اتنے لاکھ کی محفل نعت، اتنے لاکھ کا عرس، اتنے لاکھ کی فلانی شے. اور خدا کے بندو کچھ دیر کے لیے چھوڑ لو، کچھ دیر کے لیے مہربانی کر لو اور دیکھو تو صحیح ضرورت کس چیز کی زیادہ ہے. چلو کوئی تو گنجائش پیدا کرو زندگی میں، کہیں کسی ایک چیز کو روک لو. مستحب کا اور واجب کا فرق ہی نہیں سمجھتے. اقبال کہنے لگے یہ کسی شوخ نے لکھ دیا یہ جملہ محراب مسجد پر کہ یہ ناداں گر پڑے سجدے میں جب وقت قیام آیا. وقت تو قیام کا تھا، تم سجدوں میں ہو. اٹھنے کا ٹائم تھا، لوگوں کی مدد کرنے کا وقت تھا، اور تم ابھی بھی اپنے ختمات شریف میں الجھے ہوئے ہو. کل 10واں چینہ مستحب ہے، 2 آدمی بیٹھ کے ختم دلانے ہو جاتا ہے. یہ باقی کا لاکھوں روپے کا مال ان جگہوں پہ پہنچایا جائے جہاں ضرورت ہے. محفل نعت آپ کے محلے کا نوجوان بھی نعت پڑھ سکتا ہے، مقامی خطیب کو بھی تقریر آتی ہے، ہر جمعے کرتا ہے، اور بڑے کام ہے کرنے والے. لیکن وہ بس ٹھیک ہے، ہم جہاں لگ گئے وہاں سے ہلنے کو تیار ہی نہیں. ایک مخصوص سا مزاج بنا لیا، اس سے باہر آنا ہی نہیں چاہتے، پسند ہی نہیں کرتے. تو اپنی زندگی کے اندر وسعت پیدا کرے، اپنے دل میں وسعت پیدا کرے. یاد رکھے جب بندہ کسی کے بچوں کا سوچتا ہے تو اللہ اس کے بچوں پر فضل فرماتا ہے. جب انسان کسی کا گھر آباد کرتا ہے رب اس کا گھر آباد کرتا ہے. حضرت ابوبکر صدیق فرمایا کرتے تھے تو اللہ کے دین کی خدمت میں لگ جا، تیرا ذاتی کوئی کام رب رکنے نہیں دے گا، وہ سارے تیرے کام ہوتے رہے. ہم کیا سمجھتے ہیں کہ تگڑی تقریروں سے لوگوں کو قریب کر لیں گے؟ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ بڑے بڑے پوسٹر لگائیں گے محفلوں کے تو لوگوں کو؟ ہم کیا سمجھتے ہیں حساب صرف نمازوں کا ہونا ہے؟ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ حساب صرف ہم سے سجدوں کے بارے میں پوچھا جائے گا؟ یہ بھی سوال ہوگا. یہ بھی صحیح بخاری مسلم میں موجود ہے، صحیح حدیث میں موجود ہے کہ رب فرمائے گا او بندے میں بھوکا تھا تو نے مجھے روٹی نہیں کھلائی، میں پیاسا تھا تو نے پانی نہیں پلایا، کپڑوں کی حاجت تھی تو لے کے نہیں آیا، میں بیمار تھا تو نے تیمارداری نہیں کری. مالک تو کھانے سے پاک، پینے سے پاک، پہننے سے پاک، بیماری سے پاک. تو رب کریم فرمائے گا وہ جو تیرے پڑوس میں بندہ بیمار تھا تو میں ہی تو تھا نا، وہ جو تیرے پڑوس میں آدمی بھوکا تھا تو بندہ تو میرا ہی تھا نا، وہ جو تیرے دائیں بائیں لوگوں کو حاجت تھی تو وہ میرے ہی بندے تھے. خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے. میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. کچھ نہ تھوڑا سا اپنے دلوں میں وہ کیا بات کی تھی ساگر نے، اس نے کہا تھا کہ یہی ہے ذوق عبادت کی انتہا ساگر، او غم حیات کے ماروں کا احترام کرو. یہ جو غم حیات کے مارے ہیں ان کا احترام کرو. 100 گھر تھا مدینہ شریف میں، امام ابو نعیم نے اس کو لکھا ہے. ہمارے ہاں بھی لوگ افطاری کراتے ہیں، سیاسی افطاری رمضان میں، سیاسی افطاریاں جن سے ہمیں کام نہیں پڑتا، جن سے ہمیں کل کو کام نکلوانا ہو تو ان کی روٹی پکائی جاتی ہے. سیاسی ولیمے، سیاسی دعوتیں، سیاسی لوگوں کے اجتماعات، VIP کے لنگر، یہ ہمارا کلچر بن گیا ہے، یہ ہمارا مزاج بن گیا ہے. اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لعنت اس دعوت پر اس میں امیروں کو بلایا جائے اور غریبوں کو نظر انداز کیا جائے، وہ تو ملعون دعوت ہے.
100 घर पूरा था मदीना मुनव्वरा में, जिसमें 3 वक्त का खाना, बच्चों के कपड़े, अगर कोई बीमार हो जाता तो दवाइयां, और दे कौन जाता है अल्लाह ही बेहतर जानता है। एक नकाब पोश आता था, दरवाजे पे दे जाता था, नाम पूछते थे तो नाराज हो जाता था। और ये एक दिन काम नहीं हुआ, सालों ये काम जारी रहा, पता ही कोई नहीं कौन दे जाता है, कोई खबर ही नहीं। फिर अचानक 2-3 दिन हो गए, वो लंगर आना बंद हुआ, वो अखराजात उठाने खत्म हुए। अब लोग एक दूसरे से पूछने लगे कि वो खाना तेरे घर भी नहीं आया, तेरे घर भी नहीं आया, पता करो कब से नहीं आया, पता करो कब से नहीं आया। तो तय हो गया, जब लोगों ने तारीखें लगानी शुरू की, एक दूसरे के साथ मिलानी शुरू की, तो 18 मुहर्रम से मेरे घर नहीं आया। हाँ, हमारे यहां भी 18 मुहर्रम से नहीं आया, पता करो, तहकीक करो। तो पता चला कि 18 मुहर्रम को इमाम ज़ैनुल आबिदीन का विसाल हुआ है। सैयदा पाक का ये शहजादा, इमाम हुसैन का करबला में बच जाने वाला ये जानशीन, एक 100 घरों में और थोड़ी सी आबादी, 100 घरों में 2 वक्त खाना, और अपने कंधे पे तोड़ा रख के, लंगर की बोरी रख के पहुंचा के आते, और चेहरे पे नकाब होता। कोई पूछता नाम क्या है तो नाराज हो जाते। 100 घरों में खाना जाता। उनके विसाल के बाद जब गुस्ल दिया जा रहा था तो मोटे मोटे निशान थे कमर पे। लोगों ने उनके बेटे से पूछा कि ये क्या है, तो फरमाने लगे मेरे वालिद अपने कंधों पे थैले रख के आखिर उम्र तक घरों में पहुंचा के आते रहे। लोगों ने कहा हुजूर आप क्यों नहीं जाते थे, आप जवान थे। तो आपके शहजादे कहने लगे मैं कहता था अब्बा जी से कि मैं ना चला जाऊं। तो फरमाते थे पुत्र अगर तू जाएगा तो फिर तुझे उस गरीब का नाम भी बताना पड़ेगा। मैं तेरे सामने पर्दा नहीं खोल सकता, ये मेरा और मेरे रब का राज है। जो आयत मैंने कुरान मजीद की सूरह अशर से पढ़ी, जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया वयुसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा, फरमाया सहाबा की शान ये है कि ये अपनी ज़ात पर दूसरों को तरजीह देते हैं, अगरचे इन्हें बड़ी ज़रूरत भी हो, अगरचे इन्हें इस चीज़ की शदीद हाजत भी हो, फिर भी ये दूसरों को तरजीह देते हैं, इसार करते हैं। ये कुरान मजीद ने तारीफ की, वयुसिरूना अला अनफुसिहिम, अपनी ज़ात पर दूसरों को तरजीह देते हैं, ये इसार है। अपनी ज़ात पर दूसरों को, यानी मुझे बड़ी ज़रूरत है लेकिन मैं अपनी ज़रूरत छोड़ता हूं, मैं तुझे तरजीह देता हूं। मैंने वैसे थोड़ा ढूंढा है इसार का पस मंज़र, मुझे मुख्तलिफ ज़ुबानों में इसका कोई शानदार मफ़हूम नहीं मिला। इंग्लिश को देखें आप, दीगर ज़ुबानों को देखें तो सेक्रीफाइस के अंदर वो ख़ास हुस्न नहीं जो इसार में। आप कुर्बानी का लफ्ज़ अगर इस्तेमाल करेंगे तो मेरी ज़ाती राय है, गलत भी हो सकती है, मेरी राय ये है कि ये जो इसार है ये कुर्बानी से ऊपर की चीज़ है, ये उससे थोड़ा 2 कदम आगे की चीज़। यानी ऐसा नहीं कि आपके पास वो चीज़ इजाफी पड़ी हुई थी। वैसे तो लोग अल्लाह के रास्ते में वो चीज़ देते हैं जो समझते हैं कि ये मेरे माल से कुछ इजाफी है, लेकिन कुरान मजीद फरमाता है कि सहाबा की शान ये है कि उन्हें ज़रूरत है, उस चीज़ की हाजत है, तलब है उन्हें, लेकिन वो समझते हैं कि यार ज़रूरत मुझे बड़ी है पर मेरे भाई को ज़्यादा ज़रूरत है, ये मैं चीज़ उसे देता हूँ। बहुत सारे लोग ज़िंदगी में इसार करते होंगे, आप पर भी लोगों ने किया होगा, हम पर भी किया है, लोग इसार करते हैं, लेकिन काफ़ी ढूंढने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि इसार दरअसल वो है जो माँ बाप औलाद के लिए करते हैं। बड़ी लंबी चौड़ी उम्र नहीं हुई, अभी नौजवान है, 30 साल 35 साल उम्र होती है, उसके 2-3-4 बच्चे हो जाते हैं, तो ये उसका दौर है बेहतरीन लिबास पहनने का, अच्छे जूते खरीदने का, महंगी घड़ी पहनने का। उसका दौर है बहुत सारी अपनी कल्बी ख्वाहिशात पूरी करने का। लेकिन वही नौजवान अभी 30-35 साल उम्र है,
تو اپنی بیوی سے عید والے دن کہہ رہا ہے کہ میرے کپڑے ٹھیک ہیں، وہ فلانی شادی پہ تو لیے تھے میں نے 2 جوڑے، میرے ٹھیک ہیں، تو بچوں کے لے آ۔ حالانکہ اس کا حال یہ ہے کہ اس کی جیب پھٹی ہوئی ہے، کسی اور کپڑے کی اس نے لگوا رکھی ہے۔ حال اس کا یہ ہے کہ اس کا لباس بوسیدہ ہو گیا ہے، اسے 2-3 جوڑے اشد چاہیے، لیکن وہ کہتا ہے نہیں تو بچوں کی دیکھ، میرے کپڑے ٹھیک ہیں، میرا گزارا۔ ایک حدیث پاک میں نے اس عنوان پر دیکھی جس نے اور زیادہ کشادگی پیدا کی سینے میں۔ نبی کریم علیہ السلام رات کو کاشانہ نور میں تشریف لائے تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج میں نے ایک انفرادی نظارہ دیکھا ہے۔ حضور نے فرمایا کیا ہوا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس ایک خاتون آئی تھیں، ان کے ساتھ ان کی 2 بیٹیاں تھیں، اور بھوک کی شدت ان کے چہروں سے عیا تھی، تینوں ماں بیٹیوں کی۔ حضور میرے پاس بظاہر ایک ہی کھجور موجود تھی، میں نے وہ کھجور ان کو دے دی، لیکن نظارہ میں نے عجیب دیکھا ہے کہ ماں کے چہرے سے بھی گویا بھوک تو چھلک رہی تھی، لیکن ماں نے کھجور کے 2 ٹکڑے کیے ہیں، خود نہیں کھایا، دونوں بیٹیوں کو کھلا دیا۔ حضور یہ نظارہ، تو حضور نے فرمایا جو بیٹیوں کی وجہ سے آزمایا جائے گا اللہ قیامت میں جنت عطا فرمائے گا۔ آپ اس کو سمجھیے، یہ اثار ہے، یہ قربانی ہے۔ آپ کو شدید حاجت ہے، آپ کو طلب ہے، آپ کو ضرورت ہے اس چیز کی، لیکن آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں نہیں بھائی تو استعمال کر لے، میرا گزارا۔ یہ ہے مومن کی شان، یہ مومن کا مقام ہے۔ یہاں لوگ نا 2-4 کلو گوشت دے کے نا کسی کو تو جھڑک دیں گے، یہاں لوگ اپنا پھٹا پرانا لباس کسی کو دے کے تو کہیں گے کہ میں نے تیرے اوپر بڑا احسان کیا، تو میرا احسان مند ہو، لوگوں کا یہ رویہ ہوگا۔ لیکن یاد رکھیے گا، اثار یہ ہے کہ آپ کو خواہش ہے، آپ کو حاجت ہے، آپ کو طلب ہے، آپ خود ضرورت مند ہیں، لیکن آپ نے اپنی ضرورت کو چھوڑ کر دوسرے کی ضرورت کا خیال کیا ہے۔ اس کی دلیلیں بے شمار کتب احادیث میں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں، اگر ہماری کبھی توجہ ہو تو کئی دفعہ ہم ان چیزوں کو دیکھ چکے ہیں، لیکن تھوڑا غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں طلب ہے۔ حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک خاتون نبی پاک علیہ السلام کے لیے ایک چادر بن کے لائی تھی، تیار کر کے نا حضور کے لیے۔ تو آپ کو پتہ ہے، آپ نے سن رکھا ہے کہ سرور کائنات علیہ السلام کے لباس مبارک پر پیوند لگے ہوئے تھے، تو کہتے ہیں وہ لائیں چادر، اور اس حدیث کے اندر یہ جملہ موجود ہے کہ چاہیے بھی تھا کہ حضور کو نئی چادر دی جائے، محسوس بھی ضرورت ہو رہی تھی، لیکن سرکار نئی چادر خرید نہیں فرما رہے تھے، فقر اختیاری اختیار کیے ہوئے تھے۔ تو وہ خاتون چادر لے آئیں، حضور کو پیش کر دی۔ نبی پاک علیہ السلام نے چادر کو تہمت بنا کے پہن لیا۔ اب صحابہ کہنے لگے حضور بڑی پیاری لگ رہی ہے، تو ایک صحابی بیچ میں سے اٹھے، کہنے لگے حضور کیا بات ہے، کتنی پیاری لگ رہی ہے، کتنی خوبصورت ہے۔ تو اس تعریف کا مطلب تو آپ سمجھتے ہی ہیں، جب کوئی زیادہ ہی تعریف کرے تو پھر اس کا معنی کیا ہوتا ہے۔ تو حضور فرمانے لگے تجھے چاہیے؟ اس نے کہا کرم نوازی ہو جائے تو کیا بات ہے۔ کریم اندر تشریف لے گئے اور حضور نے اس چادر کو اتارا، پرانے والی پیوند والی چادر پھر پہن لی، اور اس چادر کو طے کر کے محبوب نے اس غلام کو عطا کر دیا۔ اب حدیث صحیح میں یہ لفظ موجود ہیں، روایت کرنے والی راوی فرماتے ہیں حضور کو ضرورت تھی، نبی کریم کو حاجت تھی، حضور کو وہ چادر چاہیے بھی تھی، اس لیے کہ بہت پیوند لگے ہوئے ہیں تامد مبارک کو، لیکن سرکار نے باوجود ضرورت کے وہ چادر اس شخص کو دے دی۔ فرماتے ہیں کریم اندر تشریف لے گئے حجرہ نور میں، ہم سب نے اس شخص سے کہا کہ میاں کیا بات کرتے ہو، حضور کو ضرورت تھی اور حضور فقر اختیاری میں ہیں، کسی سے فرماتے بھی نہیں، آج ایک چادر آئی ہے تو تم نے مانگ لی ہے، تم نے کیا کیا؟ تو شخص کہنے لگے تمہارا کیا خیال ہے، میں نے ایسے ہی مانگی ہے، حضور کے جسم سے لگ گئی تھی، عمر بھر میں تبرک بنا کے رکھوں گا، اور جب مرنے لگوں گا تو گھر والوں کو وصیت کروں گا کہ اسی میں مجھے کفن دے دیا جائے۔
پسے مردن فرشتوں نے جو تلاشی لی تو کیا نکلا؟ فقط ایک دل کے گوشے سے خیال مصطفیٰ نکلا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے ترجیح دی، فرمایا اگرچہ ضرورت ہے مجھے، اگرچہ حاجت ہے، لیکن اگر کوئی دوسرا ضرورت مند ہے تو اپنی ضرورت کو چھوڑ دیا جائے۔ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، شدید حاجت بھی ہو، شدید ضرورت بھی ہو، تو پھر بھی دوسرے کی ضرورت کا احساس کیا جائے، یہ ایثار ہے۔ ہم نے آہستہ آہستہ اپنے آپ کو بھی، لوگوں کو بھی، معاشرے کو، سوسائٹی کو خود غرض بنایا ہے۔ ہمارے ہاں لوگ اپنی ضرورت پوری کرتے ہیں، مجھ سے ناراض نہ ہوئیے گا، لیکن لوگ لوگوں سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، لوگ اپنے تعلقات کو بیچتے ہیں، عہدے اور منصب اور تعلقات، ان سے لوگ نفع اٹھاتے ہیں۔ بہت کم لوگ ملتے ہیں جو بے لوث ہوں، جو مخلص ہوں، جن کا ارادہ نفع لینے کا نہیں، محبت بانٹنے کا ہو۔ ایثار یہ ہے کہ آپ قربانی دیں، آپ اپنی ذات پر دوسرے کو ترجیح دیں۔ آپ کو حاجت ہے، آپ کو ضرورت ہے، لیکن آپ دوسرے کا خیال کریں۔